अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सब तरफ खैर आफियत रखें। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल कुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल हुमज़ा, जिसकी हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, आयत नंबर 1 को हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। हसरत का मुकाम है, तबाही है, हलाकत है हर उस शख्स के लिए जो खुद को हुमज़ और लुमज़ में मुब्तला करता है। मुख्तलिफ एंगल से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस आयत को स्टडी करते हुए कल इस मुकाम पर आए थे कि अब हमने देख लिया था कि बेसिक डेफिनेशन हुमज़ और लुमज़ की क्या है, क्या स्कॉलर्स इसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियंस रखते हैं, और मेनली मैंने आपके सामने 3 सेट ऑफ ओपिनियंस क्लासिकल स्कॉलर्स से लेकर कॉन्टेम्पररी स्कॉलर्स तक रखे थे, जो वो हुमज़ और लुमज़ की बताते हैं। और इसी टॉपिक को समझते हुए हमने इन दोनों के बारे में इस्लाम का, शरीयत का उसूल देखा था, चंद उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो करीबुल माना होती हैं, और जब वो अलग अलग आती हैं तो एक ही तरह से उनकी इम्प्लीकेशंस को लिया जाता है। जब वो एक साथ आ जाती हैं तो उस वक्त उनके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो इम्प्लीकेशंस का फर्क समझकर बात को कंसिडर किया जाता है। हुमज़ और लुमज़ उन्हीं कैटेगरी में से, उन्हीं पेयर ऑफ टर्मिनोलॉजीज में से आते हैं जहां पर आप इस शरीयत के या लिंग्विस्टिक इस उसूल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। ये दो ऐसे गुनाह हैं जिनका ताल्लुक इंसान के अखलाक से, जिनका ताल्लुक इंसान की जुबान से है। हम अपनी आज की एक्सप्लेनेशन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से करेंगे जो एक बहुत ही कंप्लीट एसेंस हमें देती है, जिसमें रीजन आता है, वन ऑफ द रीजन कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान क्यों भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में खुद बताया, आपने कहा इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक़ी। मुझे तो यकीनन भेजा गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान में बेहतरीन अखलाक को परफेक्ट कर दूं। अगर आप अरबी जुबान में जब आप लफ्ज को, किसी अल्फाज को डिक करते हैं, तो आप इन्नमा को जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इन्नमा अरबी जुबान में उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब ये कहना हो कि बात सिर्फ इतनी सी है, द ओनली रीजन इज दिस। जिस तरह से आप जब इस तरह के अल्फाज बोलते हैं जुमले से पहले, सिर्फ बात ये है, द ओनली रीजन इज दिस, बात तो सिर्फ ये है कि, ये वाला इम्पैक्ट आपको इस इन्नमा में मिलता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बात को शुरू करने से पहले इन्नमा का इस्तेमाल किया। यानी आप कहना चाह रहे हैं और आप बताना चाह रहे हैं कि द ओनली रीजन आई वाज सेंट अमंग यू वाज टू परफेक्ट योर अखलाक। और अखलाक की क्या अहमियत है, आपको ये चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मिल रही है। जब हम बात करते हैं इस्लामिक साइंसेस की कि अखलाक को कैसे परफेक्ट किया जाए, तो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प अगर हम दो चीजें अपने हाथ में लेकर अपनी इस्लाह का काम शुरू करना चाहें, तो उसमें सिर्फ दो एस्पेक्ट हम समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट टू टेक अ स्टार्ट, हम अपनी जिंदगी में एक बेहतरी लाने का जो ले सकते हैं, वो दो चीजें हैं। एक है, अखलाक बेहतर होता है कल्ब सलीम से, यानी अगर आपका कल्ब सलीम होगा, अगर आपका कल्ब सलामत होगा, तो आपके अखलाक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज जो हमें कुरान और अहादीस ही से पता चलती है, जो मकारिम अखलाक में इंसान को रिक्वायर्ड होती है, वो है उसके आज़ा का अल्लाह की फर्मा बरदारी में दौड़ना। कल मैंने आपको एक क्लासिकल स्कॉलर के
قول کو سامنے رکھتے ہوئے عربک کوٹ آپ کو بتایا تھا، اور اس کا ایسنس یہ تھا کہ جب انسان کے دل میں اخلاص آنے لگ جاتا ہے تو اس کے لمبس، اس کے جوارے، اس کے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اوبیڈینس پر آٹومیٹکلی دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہی دو چیزیں ہیں جو مکارم اخلاق میں ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ایک قلب سلیم ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں اپنے جوارح کی فرما برداری چاہیے ہوتی ہے اپنے رب کے ساتھ۔ دیکھیں جب ہم دل کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ جتنے بھی گناہ ہیں، یہ چاہے سورۃ ہمزہ میں آئے یا پورے قرآن میں جہاں جہاں بیان ہوئے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں اگر انسان کا دل سلامتی کی طرف، ہدایت کی طرف، اخلاص کی طرف آنا شروع کر دے۔ جیسے ہم سورۃ ابراہیم میں ایک آیت پرومیننٹلی کئی مرتبہ سنتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن کوئی مال اور کوئی اولاد، کوئی بیٹے فائدہ نہیں دیں گے، مگر اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو انسان کا ایک سلامت، سیدھا، ساؤنڈ دل ہوگا جو اس کو آخرت میں کامیاب کرے گا، جو اس کو آخرت میں فائدہ دے گا۔ تو آپ اور میں بھی اپنے اندر سے زبان کے گناہوں کو، یا اپنے اندر سے کمی کو، یا اپنے اندر سے گمراہی یا غفلت کو دوری تو کرنا چاہ رہے ہیں، جب بھی تو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ تو دل کو سلامت کیسے کیا جائے تاکہ مکارم اخلاق کا ایک ایسپیکٹ کمپلیٹ ہو جائے؟ دل کو سلامت رکھنے کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ پہلے تو چیک کر لیں کہ دل کیا سلامت ہے یا نہیں، تو کیسے پتا چلے گا؟ وہ کہتے ہیں نمبر 1 چیز اسکالرز کہتے ہیں دل کی سلامتی میں، کہ اگر زبان غلط استعمال ہوتی ہے، یعنی زبان سوچے سمجھے بغیر الفاظ ادا کرتی ہے، اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ آپ کا دل سلامت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کانسٹینٹلی ہرٹ کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کو کانسٹینٹلی دھوکہ دیتے ہیں، تو اسکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل سلامت نہیں ہے۔ اگر آپ گناہوں میں زندگی میں انوالو ہیں، بلیٹنٹ گناہ آپ کی زندگی میں شامل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل سلامت نہیں ہے۔ سلامت کا مطلب کیا ہے کہ وہ قلب سلیم کے ٹائٹل میں فٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان مسلمان ہوتے ہوئے فرائض کی ادائیگی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا قلب سلیم نہیں ہے، دل سلامت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسکالرز لکھتے ہیں کہ جو شے اللہ سے ڈسٹینس کرتی ہے، اگر وہ شے انسان کی زندگی میں ہے، سو دس از دا انڈیکیشن کہ انسان کا دل سلامت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے دل کی سلامتی ہمارے کافی حد تک اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، بیکاز ہم جو بھی عمل ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی دل کو یا تو زندگی دے رہا ہوتا ہے، یا ہمارے دل کو اسپرچل لیول کے اوپر، ایک ورچوئل لیول کے اوپر جو ہے وہ موت کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ دل کی سلامتی اٹیچ ہے قرآن میں سماعت اور بصارت کے ساتھ، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے سورت بنی اسرائیل میں کہا ہے کہ انسان سے سوال کیا جائے گا اس کی سماعت اور اس کی بصارت اور اس کے دل کا۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس چیز کو مینشن کیا گیا ہے، ان السمع، آپ جو سن رہی ہوتے ہیں وہ آپ کے دل پر ڈائریکٹ امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہیئرنگ کافی حد تک آپ کے دل کو، آپ کی دل کی کیفیت کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ اکثر ایک فلو دیکھیں گے، ہم گناہوں میں جاتے کیوں ہیں؟ قرآن روٹ کازز بتا دیتا ہے۔ میری زبان خدا نہ خواستہ ہومس اور لمس کی طرف جائے گی کیوں؟ قرآن نے پن پوائنٹ کر دیا ہے۔ اور ہم یہ بات، یہ اصول اپنی شریعت کا، اپنے ٹریڈیشن کا جانتے ہیں، خاص طور پر فار اے اسٹوڈنٹ آف نالج، قرآن کی ایک آیت اس کی باقی کئی آیت کے تھرو ایکسپلین ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے۔ سو جب ہم ہومز اور لومس کو اس ہلاکت اور تباہی میں جاتا ہوا رب کے کلام میں دیکھ رہے ہیں، سو وی نیڈ ٹو ڈگ ٹل دا روٹس، کہ ہم دیکھیں کہ یہاں تک انسان پہنچتا کیسے ہے۔ قرآن میں آپ کو ایک کانسٹنٹ پیٹرن ملتا ہے کہ جب بھی سماعت اور بصارت، ہیئرنگ اور آپ کی سائٹ، اس کا سوال ہونے کی بات آتی ہے تو پہلے بات آتی ہے سماعت کی۔ اگر آپ اور گہرائی میں جا کر آیات کو کنیکٹ کریں تو آپ کو ایمبرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سٹیجز میں پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ ماں کے ووم میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے اس کی ہیئرنگ آتی ہے، سینس آف ہیئرنگ اس کی پہلے ڈیولپ ہوتی ہے۔ سو دیٹس اندر پارٹ، ہم اس وقت اس ڈیٹیل ڈسکرپشن میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جو اس وقت آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں ریلیٹڈ ٹو ہومس اور لومس، وہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک پیٹرن جو نظر آتا ہے کہ قرآن پہلے بات کرتا ہے سماعت کے سوال کی،
یعنی جو ہم سنتے ہیں اس پر پہلے سوال کیا جائے گا. اور اس میں بڑی حکمت موجود ہے، بیکاز اب جس طرح سے سائنسز اس علم کو مزید واضح کر رہی ہیں، the sciences of hearing and the sciences of sight، تو وہ آپ سے سائنٹیفکلی بتاتے ہیں کہ آپ جو اپنے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا کمپیریٹیولی مشکل ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، اگر میرے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آتی ہے مثال کے طور پر جو کہ ناپسندیدہ ہے، جو کہ مجھے نہیں دیکھنی، یا جو مجھے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنی چاہیے، تو میں اپنی آنکھوں کو زیادہ آسانی سے کنٹرول کر سکتی ہوں ایز کمپیئر ٹو مائی ایئرس. اس لیے کہ میں اپنا رخ پھیر لوں گی. جس رخ پر مجھے آنکھوں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہے، میں اپنی گردن میں اپنا رخ میں اپنا پہلو موڑ لوں گی اس جگہ سے، تو اب مجھے وہ چیز نظر نہیں آئے گی. موبائل فون میں ہے تو میں اسکرین بند کر دوں گی، لیپ ٹاپ پر ہے تو میں اپنا لیپ ٹاپ بند کر دوں گی، یا میں ونڈو یا براؤزر بند کر دوں گی. صحیح اسی طرح سے ہوتا ہے. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، اینڈ سیم از دس تھنگ جو کہ سائنس اب آپ کو بتا رہی ہے، وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو کانوں سے سنتے ہیں وہ دل میں ایکو کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. بیکاز اب سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ جو آپ کانوں سے سنتے ہیں نا، وہ سرکولر موومنٹس میں ہوتا ہے، وہ لینئر نہیں ہوتا ہے. آنکھوں سے دیکھنا لینئر ہے، کانوں سے سننا سرکولر ہے. آپ منہ پھیر بھی لیں، آپ کسی جگہ پر ہیں جہاں لاؤڈ میوزک چل رہا ہے، اور سمجھے کہ اسٹیج بھی ہے، اور اسٹیج پر کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں بیکاز اٹس ان اپروپریٹ، تو آپ اپنا رخ پھیر لیں گی تو جو اسٹیج پر ہو رہا ہے وہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، بیکاز یہ لینئر موومنٹ کا معاملہ ہے آنکھوں کے ساتھ. لیکن اگر اس ماحول میں آواز ہے، جو آواز جو ہے وہ آپ کو بادر کر رہی ہے، وہ اپروپریٹ نہیں ہے کہ ایک مسلمان سنیں، اس اینگل سے اپنے کانوں کو روکنا جب تک کہ آپ اس پورے ماحول میں سے نکل نہ جائیں، it's comparatively difficult. You can divert your gaze، لیکن آپ اپنے کانوں کو تو نہیں اتنا بند کر سکتے کہ آپ کے کانوں میں کوئی آواز نہ آئے. سو یہ ایک ریزن ہے جس کو اسکالرز ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک پیٹرن قرآن میں دیا گیا ہے کہ اپنے کانوں کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، اور آپ کے آنکھ ہوں یا ہمارے کان ہوں یا ہمارے دل کی کھڑکی ہوتے ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں، یہ ڈائریکٹ ہمارے دل کے اوپر اثر کرتے ہیں، اور ہمارا قلب کا سلیم ہونا ہمارے اس ڈیسیژن پر ہوتا ہے کہ ہم نے کیا چیز دیکھنا زندگی میں اور دن بھر میں پریفر کیا، اور کیا چیز سننا ہم نے دن بھر میں پریفر کیا. تو انسان کا مکارم اخلاق کا ایک پہلا پہلو جو ہے وہ ہے اس کا قلب کا سلیم رہنا، اس میں اس کی چوائسز ڈیلی آ جاتی ہیں. مکارم اخلاق کا دوسرا پہلو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے وہ ہے انسان کے جوارے کا اللہ کی فرما برداری میں رہنا. اور جب آپ جوارے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے زبان کا جو آرگن ہے اس کو جتنا انسان کنٹرول میں رکھتا ہے اتنا وہ اخلاق کی بلندیوں کو اچیو کرتا جاتا ہے، اتنا وہ ہمز اور لمز سے بچتا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، ہم سب نے اس حدیث کا مفہوم آن اینڈ آف، شارٹ اینڈ کرسپ، ٹو دا پوائنٹ یا کہیں نہ کہیں سمرائزڈ فارم میں اس کو سنا ضرور ہے. آپ نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعداء كلها تكفر اللسان، تو اس کا ہر جسم کا آرگن، اس کی جو زبان ہے وہ اس کے ساتھ ایک اپیل کرتا ہے، اور فتقول، اور کہتا ہے اتق اللہ فینا، دیکھو ہمارے بارے میں اللہ کا خوف کرنا. فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. زبان سے ہر آرگن کہتا ہے کہ دیکھو تم ٹھیک رہنا، اللہ کا خوف کرنا، اور ہمیں بھی اللہ کے کسی غضب سے بچانا، بیکاز اگر تم ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے. اگر تم کروکڈ ہو گئی، تم نے جو ہے وہ راستہ غلط لے لیا اللہ کی نافرمانی کا، تو ہم سب پر بھی اس بگاڑ کا امپیکٹ ضرور آئے گا. تو سورت الہمزہ ایکچولی آپ کو اور مجھے ایک طرح سے وارننگ یہ دے رہی ہے کہ اپنا دل اگر سلامت رکھنا ہے تو ترجمان القلب کا خیال رکھو. What is ترجمان القلب؟ ترجمان القلب will be my زبان، میری زبان، میری لسان میرے دل کی اصل میں ترجمان ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ خطرناک تباہی انسان شاید نہ سمجھتے ہوئے اپنے زبان، اپنی کانورسیشن،
اپنے الفاظ کی ادائیگی کے تھرو اپنے اوپر لے کر آ رہا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اور صرف مفہوم سن کر انسان جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے. اگر آپ حدیث کے الفاظ کو عربک پیٹرن پر سمجھیں تو شاید انسان جو ہے وہ کچھ دن تک اپنے زبان سے الفاظ کی ادائیگی میں ایکسٹرا آرڈنری محتاط ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. They will be literally dragged on their faces. کس وجہ سے؟ ان کی زبان کی غلطیوں کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم مجھے اس کی گارنٹی دے دو جو تمہارے 2 جوز اور جو تمہاری 2 تھائیز کے درمیان میں ہے تو میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی جس نے اپنی زبان کی اور جس نے اپنی شرمگاہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گارنٹی دے دی، میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا. تو یہ زبان جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کے طور پر، ایک نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے، اگر ہم اس کو مس یوز کریں گے تو ہم اس نعمت کو اپنے لیے خود بخود لعنت بنا لیں گے. اور اصول ہم سب جانتے ہیں، کوئی نعمت اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی ہے. انسان اس کا استعمال کر کے یا تو اس کو اپنے لیے رحمت بناتا ہے یا اس کو اپنے لیے زحمت بنا لیتا ہے. اور اللہ نے تو یہ زبان ہمیں جس طرح سے انسانوں کو دی ہے، اللہ نے ہمیں اس زبان کے تھرو، اس بیان کے تھرو بہرحال تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت دی ہے. تو یہ ایک مکارم اخلاق کے اینگل سے اسکالرز جو ہیں ہومز اور لمز کے اندر ایک ایکسپلینیشن دیتے ہیں. اب ہم اپنی اسی ایکسپلینیشن میں ہومزہ اور لمزہ کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ اینگل ہے جو پہلے میں سوچ رہی تھی کہ شاید ضرورت نہیں ہے ڈسکس کرنے کی، بٹ آئی تھنک اٹس اپروپریٹ بیکاز اس وقت بہت ضروری ہے مسلمان امت اور خاص طور پر ینگ کراؤڈ کے اندر آپ اپنی اولاد کے اندر اس کانفیڈنس کو کسی طرح سے بار بار پیار محبت سے کہہ کے ان کے ذہنوں میں بٹھا دیں. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام کانسٹنٹلی اللہ کی محبت ہمیں شو کرتا ہے. اور اللہ اس قرآن میں ہر انسان کو، when I'm saying ہر انسان، so just imagine the word like we have discussed سورۃ ہمزہ کا شروع کا لفظ لکلی بھی مراد لکل الانسان، لکلی کے اندر ہر انسان آ جاتا ہے. تو قرآن کیونکہ ہر انسان کے لیے، انسانیت کے لیے آیا ہے تو قرآن ہر انسان کو محبت سے ایڈریس کرتا ہے. اور اللہ کا کنسرن یہ ہے کہ اللہ اپنی ان آیات کے تھرو انسانوں کو ان کی بھلائی کے راستے پر لے کر آ جائے. سو اپنی اولادوں کو یہ بات گھول کر پلانے کی اور خود اپنے لیے یہ بات پورے کنوکشن سے سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی حکم سامنے آئے، کوئی بھی شریعت کی بات سامنے آئے، نمبر 1 بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. There might be a possibility. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات قرآن سے ریلیٹڈ سن رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ایک اندر سے ریولجن آتا ہے، نعوذ باللہ آتا ہے، بیکاز انسان ہے نا، سو ہم اپنی اس فیلنگ کو سمجھ سکتے ہیں. سو there might be a possibility کہ انٹرپریٹیشن میں کہیں کوئی چیز سمجھانے میں غلط ہو گئی ہے، بالکل عین ممکن ہے. کچھ تو وہ چیزیں ہیں نا شریعت کی جو بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہیں، جس کے اندر ڈوز اور ڈونٹس میں کوئی جو ہے ایمبیگوٹی نہیں ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس وقت جو میں آپ کے سامنے ایکسپلینیشن سورۃ ہمزہ کی پہلی آیت لمز اور ہمز کے تھرو رکھ رہے ہوں، اکثر لوگ لا علمی میں، میں بھی لا علمی اور آئمت سے کم علمی، دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اکثر و بیشتر قرآن ایکسپلین کرنے والے بھی ناٹ ایوری ٹائم لیکن کبھی نہ کبھی کم علمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ الہمزہ میں جو 2 گناہ بتائے گئے ہیں آیت نمبر 1 میں، زبان کے گناہ ہمزتن لمزتن، وہ کہتے ہیں یہ دونوں الفاظ گول تا پر ختم ہو رہے ہیں. And when you see the Arabic language linguistic pattern تو گول تا جس کو تائے مدورہ کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جو تائے مدورہ پر الفاظ ختم ہوتے ہیں، یہ گول تا عربی میں مونس الفاظ کو بتانے کے لیے آتی ہے. تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی ایکسپلینیشن ایسے کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ عورتوں کے لیے آیت جو ہے آئی ہے کہ ہلاکت ہے بہت تانا دینے والی عورتوں کے لیے.
بالکل عربی زبان میں نمبر 1 یہ تائے مدورہ جس کو آپ گول تا کہتے ہیں، یہ ان الفاظ کے اوپر لائی جاتی ہے جن کا جو کونوٹیشن ہے وہ مؤنث چیزوں کے لیے یا مؤنث شے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اصل علم یہ ہے کہ گول تا تائے مدورہ جہاں مؤنث چیزوں پر اپلائی کرتی ہے، وہاں ساتھ ساتھ یہ تائے مدورہ جو ہے عربی زبان میں اور کئی پیٹرن میں لفظ کے آخر میں لائی جاتی ہے۔ اب ہم ٹھہرے جذباتی لوگ، آدھی بات سن کر فیصلہ کرنا تو ہمارا شاید جو ہے وہ شعار بن چکا ہے، اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بس جلدی سے وی کین جمپ انٹو کنکلوژن، تاکہ ہم جو ہے وہ بات کو جلدی سے جو ہے وہ سمجھ جائیں اور ہم بتا دیں کہ ہم سمجھ گئے ہیں۔ کم علم، معمولی سا علم اگر انسان کے پاس ہے تو برائے مہربانی انسان بہتر ہے پرہیز کرے قرآن کی آیات کو خود ایکسپلین کرنے سے۔ اس سے کہیں درجے اچھا ہے کہ اب تو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اکثر و بیشتر ہم فوراً سے پہلے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ سامنے لے کر آ جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا۔ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، آپ تو جس خطبے میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے تھے آپ کے پاس تو مائک سسٹم بھی نہیں تھا، سو آپ کی بات جو ایک گروپ آف پیپل چند لائن سنتی تھیں اور اس کے بعد ان چند لائنز کے بعد وہاں سے لوگ پکارتے تھے، پھر پیچھے والا مجمع سنتا تھا، بیکاز مجمع آپ کے آخری حج میں 1 لاکھ سے اوپر کا تھا۔ سو نو مائک سسٹم، نو لاؤڈ اسپیکر، نو ٹیکنالوجی، نو میس کمیونیکیشن ریسورسز اینڈ ٹولس۔ تو اب یہ چیز نہیں ہے، اب آپ کو ایک استاد کی آواز جو ہے وہ کئی جگہ ملتی ہے، لیکن بعض اوقات جذباتی لوگ کم علمی میں قرآن پکڑ کے جب بیٹھتے ہیں تو وہ اس طرح کے بلنڈرز اوپنلی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ دین کا فائدہ نہیں کر رہے، آپ ڈیمیج زیادہ کر رہے ہیں۔ اور اکثر اوقات انسان کم علم پر زیادہ پھدک بھی رہا ہوتا ہے۔ سو بات کیا ہے، تائے مدورہ جہاں عربی زبان میں مؤنث چیزوں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، وہاں تائے مدورہ عربی زبان میں وحدت کے لیے بھی آتی ہے۔ اس تائے مدورہ کو اس وقت تائے وحدت و مدورہ کہا جاتا ہے۔ وحدت مطلب کسی چیز کو ون ٹائم مینشن کرنا۔ See, you will see this example in Quran in Surah Al-Baqarah in the story of Adam علیہ السلام and بی بی حوا، اس لیے کہ وہاں پر آپ کو جو درخت جس سے منع کیا گیا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس نہ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں شجرہ گول تا کے ساتھ آیا ہے، حالانکہ عربی زبان میں شجرن مذکر بھی آتا ہے۔ سو وہ گول تا جو آدم علیہ السلام کے قصے میں آتی ہے وہ وحدت کی ہے۔ اسی طرح سے یہ تائے مدورہ جو ہے، اچھا یہ جو تا ہوتی ہیں اس طرح سے جو وحدت کے لیے جیسے آئی ہے، یہ ایڈیشنل ہوتی ہے، اٹس ناٹ پارٹ آف دا ورڈ، جبکہ جو مؤنث والی تا ہوتی ہے تائے مدورہ وہ پارٹ آف ورڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ گول تا جو ہے یہ کسی ایسے لفظ کے آخر میں بھی لگا دی جاتی ہے جہاں پر کسی چیز کا ایکسٹینسو، ایکسٹریم، ایکسیسو استعمال بتانا ہو، کسی چیز کو کانسٹینٹلی کرنے کا جہاں پر اینگل ڈسکرائب کرنا ہو، وہاں پر بھی اس تا کو لگایا جاتا ہے۔ بلاغہ کے پوائنٹ آف ویو سے اس تا کو ایڈ کیا جاتا ہے، مبالغہ کے پوائنٹ آف ویو سے اس تا کو تائے مدورہ کو ایڈ کیا جاتا ہے، ٹو میگنیفائی دا ورڈ اس تا کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ تا مدورہ یدل علی التکثیر، کسی چیز کی کثرت شو کرنے کے لیے اس تا کو ایڈ کیا جاتا ہے، ابنڈنس شو کرنے کے لیے۔ سو اٹس ناٹ لائک کہ کیونکہ لمزتن اور ہومزتن کے آخر میں تائے مدورہ آ رہی ہے تو اب جو ہے وہ کم علمی کے اوپر اس کی ایکسپلینیشن یہ کرنی شروع کر دی جائے کہ یہ عورتوں کی بات ہے، کیونکہ عورتیں ایک دوسرے کی بہت تحقیر کرتی ہیں، عورتیں جو ہیں وہ انسلٹ کرتی ہیں، عورتیں طعنہ دیتی ہیں، عورتیں غیبت کرتی ہیں۔ نہیں، کم سے کم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے۔ مرد بھی غیبت کرتے ہیں، مرد بھی طعنہ دیتے ہیں، مرد بھی یہ کرتے ہیں، مرد بھی وہ کرتے ہیں۔ چیزوں کو ان کے پاکٹس کے اندر لینا چاہیے اور اسلام کو ہولسٹیکلی دیکھنا چاہیے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایون کسی جگہ پر، کسی مقام پر، کسی اینگل سے اگر عورتوں کی کسی کمزوری کو ذکر کیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اوور آل پوری کی پوری فارمیٹ پر لا کر جو ہے وہ ایک پوری اسپیشی عورتوں کے اوپر اور پوری جینڈر عورتوں کے اوپر اپلائی کر دیں۔ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اور ہولسٹک آئیڈیا دیکھا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اڈاپٹ کرنے کے لیے سب کے لیے راہیں کھولی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے غفور اور رحیم ہے. اللہ سب کے لیے التواب ہے. اللہ سب کو ایکول اپرچونٹی دیتا ہے اسپرچولی آگے بڑھنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں برائیاں مینشن کی ہیں اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ برائیاں کس کے لیے ہیں. سو گولتا دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عورتوں کی بات ہے جو ہمس اور لمس کرتی ہیں. آپ آٹومیٹیکلی اردو زبان پڑھنے والے یہ جانتے ہیں علامتن کہا جاتا ہے. علامہ، بڑے علامہ بن رہے ہو. سو وہ جب آپ اردو میں علامہ کہہ رہی ہوتی ہیں، ایکچولی عربی کا لفظ ہے جس کو آپ لکھتی ہیں تو بن جاتا ہے گول تا کے ساتھ علامت، علامتن. اور جب آپ کہتی ہیں علامتن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑا گرینڈ عالم، گرینڈ اسکالر. تو آخر میں گولتا آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم علامتن کہہ رہے ہیں تو ہم مرد کو جو ہے وہ فیمیل اسکالر کہنے لگ گئے ہیں. نہیں، وہ جو تا آ رہی ہے وہ تا اس وقت بلاغت کی ہے، مبالغہ کی ہے. یہاں پر بھی جو ہمز اور لمز کے اندر گولتا آئی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ بات یہ نہیں ہے کہ سب عورتیں جو ہیں یہ کرنے والی وہ وادی جہنم ویل میں جائیں گی، بلکہ یہ تا جو ہے اسکالرز کے مطابق یہ مبالغے کی تا ہے ان لوگوں کے لیے. keeping in mind the word of likulli in the beginning after wailun، یہ ہر اس مرد اور عورت کے لیے آئی ہے. یہ ہر اس مرد اور عورت پر یہ گولتا اپلائی کرتی ہے جو اپنی زندگی میں ایز اے لائف سٹائل کثرت سے یا تو لوگوں کو اپنے فیشل ایکسپریشن سے، یا لوگوں کو اپنے ہینڈ جسچر سے، یا لوگوں کو اپنی آنکھوں کی رول کرنے سے، یا لوگوں کو اپنی زبان سے ہرٹ کرتے ہیں. آخر شان نزول میں جو سبب النزول ہم نے دیکھا تھا اس میں عورتیں تو نہیں تھیں نا. سبب النزول تو کھول کر دیکھ لیں. کلیئرلی تمام کلاسیکل اسکالرز انکلوڈنگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اس کے صحابہ میں سے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے مطابق یہ جو سورت الہمزہ نازل ہوئی ہے سو بیک گراؤنڈ میں کانسٹنٹلی قریش کے لیڈرز تھے. اور اخنس ابن شریک ہوں یا ولید بن مغیرہ ہوں یا امیہ بن خلف ہوں، یہ ان کے لیے اسپیسیفکلی صورت اس وقت کے پوائنٹ آف ویو سے نازل کی گئی تھی بیکاز یہ کانسٹنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کیا کرتے تھے، آپ کی وربل پرسیکویشن کرتے تھے، مسلمانوں کی کانسٹنٹلی برائیاں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو ایموشنل ٹراما سے گزارا کرتے تھے، مسلمانوں کو برے برے ٹائٹلز دیا کرتے تھے، اور کوئی موقع مسلمانوں کا انسلٹ کرنے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے. سو بیک گراؤنڈ میں سبب النزول میں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ مرد لوگ ہیں، اور اسکالرز اس تا کو تائے مبالغہ کہتے ہیں جو کہ یہاں پر یدل علی التکثیر ہے، یعنی کہ کثرت کے اوپر جو ہے دلالت کرتی ہوئی آئی ہے. تو ایک پوائنٹ واضح سمجھ لیں اور بالکل کلیئرلی سمجھ لیں کہ ہمیں عورتیں ہوتے ہوئے بالکل غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ آپ کو برابر کا موقع دیتا ہے کہ آپ اور میں اپنی اصلاح کریں. اللہ ہم سب سے برابر کی محبت کرتا ہے اور وہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اخلاق کی خوبصورتیاں اور اخلاق کی بلندیاں جو ہے وہ سکھاتا ہے. تو یہ الفاظ ہومزاتن اور لومزاتن ان تمام مردوں اور عورتوں پر اپلائی کرتے ہیں جو کثرت سے یہ کام کرتے ہیں، سلینڈرنگ کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کسی کو ریڈیکیول کرتے ہیں، کسی کو موک کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں. سو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. موونگ آن دا نیکسٹ ایکسپلینیشن، قرآن نے ہومزا ہی کے لفظ کو ایک اور اینگل سے استعمال کیا ہے اور وہ شیطان کے ہتھیار کے طور پر اس کو مینشن کیا ہے. ہم قرآن کی دعاؤں میں بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں جو سورت المومنون کی آیت نمبر 97 میں آتی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. وہاں پر یہ لفظ ہمزہ کا ہمس کے طور پر آیا ہے. یہ جو شیطان ہے یہ ہمیں اپنا ہمس کیسے ڈالتا ہے، یہ ہمارے اندر وسوسہ ڈال کر ہمیں غصے پر ابھارتا ہے، غلط کام کی ہمیں انکلینیشن دیتا ہے، ہمارے اندر جنون پیدا کرتا ہے اور پھر انسان اپنا اور اوروں کا نقصان کرتا ہے. تو شیطان کے شر کو بھی اس ہمز ہا میم زا کے اندر کیپچر کیا گیا ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ان مفاہیم کو سمجھیں اور ان سب ایکسپلینیشن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی سے ان دونوں پرابلمس کو اور یا ان دونوں پرابلم سے ریلیٹڈ پرابلمس کو
کمپلیٹلی نکالنے کی آج سے ہی کوشش شروع کر دیں. اور رمضان کا مہینہ بہترین ہے اپنے اندر کسی بھی پازیٹیو کنسٹرکٹیو چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، بیکاز یہ مہینہ ہمارے اندر ویسے بھی بہت سی اسپرچل ڈرل ہم سے کروا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے اکثر اسکالرز بھی اس کو ایک رمضان کو مسلمانوں کے لیے اسپرچل بوٹ کیمپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، بیکاز آپ ایک کانسٹنٹ ایکسرسائز کے اندر ہوتے ہیں جو آپ کی ایک اسپرچل ایکسرسائز دن رات ہوتی ہے، جس میں آپ اپنا اسٹیمنا ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے، اخلاص کے پوائنٹ آف ویو سے، عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور ایمان رکھیں، اگر ہم نے اس رمضان صرف اپنی زبان کو کنٹرول کرنے پر، اپنی زبان کے سلیکشن آف ورڈز پر صرف ہم نے اگر ایک محنت شروع کر دی، تو آپ کو اس مہینے میں ایک نیکی اڈاپٹ کرنے کی برکت ایمنسلی نظر آئے گی اپنی پوری زندگی پر. اس لیے کہ جو کام، اچھا کام رمضان میں شروع کیا جاتا ہے، اس کی برکت آپ کو بہت زیادہ اپنے پورے سال میں نظر آتی ہے. تو جہاں ہم الحمدللہ روزے دار ہیں، صائم ہیں، جہاں ہم حالت روزے کی کیفیت میں ہیں، فزیکلی خود کو کھانے پینے سے روک رہے ہیں، وہاں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اخلاقی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو روکنے والا بنا دے، تاکہ ہم اپنی زبان سے اپنی عبادت کو نل اینڈ وائڈ نہ کر دیں، ہم اپنی عبادت کو ضائع نہ کر دیں. اور جہاں اتنی محنت ہم اللہ کی بندیاں بننے کی کر رہے ہیں، وہاں ہم آج سے کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ با اخلاق رہنا شروع کر دیں. یاد رکھیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے آپ اور میں کہیں باہر ملتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ آلریڈی بہت اچھے مینرزم، بہت اچھے ایٹیکیٹس، بہت اچھے سلیکٹڈ الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اٹس کوائٹ ایزی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک مکارم اخلاق کے لیول پر ہوں. بٹ وین یو ول اسٹڈی سیرہ اینڈ وین یو ول اسٹڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اخلاق گیج کیا جاتا ہے کسی انسان کا اس کے گھر والوں کے ساتھ. اس کے گھر والے کتنا اس کے بارے میں پازیٹیو ڈسکرپشن اس کے پیچھے بیان کر سکتے ہیں. مے بی آپ اور میں یہ سوچیں کہ قیامت کے دن جب میرے گھر والے میرے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے، یا میں جب ان کے سامنے لا کر کھڑے کی جاؤں گی، تو اس وقت وہ اللہ کے سامنے میرے بارے میں کیا بولیں گے؟ بہت لاؤڈ تھی، بہت چیختی تھی، بہت شور مچاتی تھی، بہت غصہ کرتی تھی، بہت برے الفاظ بولتی تھی، مجھے بہت ہرٹ کرتی تھی، ہر وقت جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ گندے گندے ابیوسو الفاظ استعمال کرتی تھی. اگر تو یہ ذہن میں ہم پکچر کر سکتے ہیں، ریممبر ہم نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ قرآن ہمیں ایک سٹوری پلاٹ دے دیتا ہے مستقبل کی تصویر دکھا کر، کہ ہم اپنے آپ کو وہاں اس کریکٹر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں، اور ذرا دیکھیں کہ میں اپنے آپ کو کہاں پلیس کروں گی، ان لوگوں میں جن کو انعام سے نوازا جائے گا، یا ان لوگوں میں جس کے سامنے بہت سے حقدار آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ایک کر کے اللہ نہ کرے اس کی ساری نیکیاں لے کر چلے جائیں. تو وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کو اب ہم اگلی ایکسپلینیشن میں 2 امپلیکیشنز کے اندر سمجھیں گے. اٹس اے لٹل لیندیئر امپلیکیشن، لیکن انشاءاللہ یہ وہ ڈویبل پارٹ ہے جس میں انشاءاللہ ہم نے ڈائسیکٹ کرنا ہے اپنی اپنی زندگیوں کو، کہ کہیں ہم اپنی زندگی میں ہمز اور لمز کی کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے. دیکھیں 2 اینگل ہم کیا سمجھیں گے. ایک جو ہم آج شروع کر رہے ہیں، جو ہمارے اس وقت ٹاپک کا ٹائٹل بھی ہے، آر یو اے کریٹک، ٹاکر اینڈ اے ڈوئر؟ آپ کیا ہیں اور میں کیا ہوں؟ ہم نے اپنے اپنے اوپر اس لینس کو اس وقت سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 1 کے ریفرنس سے فٹ کرنا ہے. سو ہم ان 2 گناہوں کے ریفرنس سے اس رمضان اپنی اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ہم سٹڈی کریں گے امپلیکیشن، کہ کہیں ہم ہمز اور لمز کی غلطیاں کرنے والے تو نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے. دوسرا، ہم انشاءاللہ اس امپلیکیشن کو بھی اس آیت 1 کو مکمل کرنے سے پہلے مکمل کریں گے، کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ہمز اور لمز کے رویے پر آتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ تانا دینے کا معاملہ، غصہ ایکسٹرا آرڈنری کرنے کا معاملہ، ہماری سیلف رسپیکٹ کو کرش کرنے کا معاملہ کرتا ہے، تو ہم اس کو کیسے ڈیل کریں. سو انشاءاللہ ہم نمبر 1 ہم ہمز اور لمز کو اپنے اندر تلاش کریں گے فرام دا پرسپیکٹو آف دا آیا نمبر 1 آف سورۃ ہمزہ، اور مفہوم المخالفہ میں ہم اس کو اس طرح سے بھی سمجھیں گے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھے تو پھر ہمیں اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی بنتے ہوئے کیا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا ہے.
سو پارٹ نمبر 1 ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر لینس فٹ کرتے ہیں پہلے. دیکھیں ہم سب سے پہلے اگر یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیا میں اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، تو شاید ہم کہیں کہ ہاں میں اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں. لیکن جب ہم جو اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جاننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، یہ بات تو 100% بلکہ 200% کنفرمڈ ہے کہ جب ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، جب ہم قرآن کی روشنی میں خود کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمیں جو اپنی ایک شخصیت کی انفارمیشن ملتی ہے وہ زیادہ پرٹیکولر، زیادہ کلیئر، اور یوں سمجھ لیں کہ زیادہ گہرائی کے ساتھ تصویر نظر آتی ہے. بالکل جیسے دو دوست ہیں، آپ کی ایک بچپن کی فرینڈ ہے، اسکول فرینڈ، آپ اس کے ساتھ اسکول میں بھی تھیں، کالج میں بھی تھیں، یونیورسٹی میں بھی تھیں، پھر آپ کی بھی شادی ہو گئی، اس کی بھی شادی ہو گئی، لیکن آپ دونوں پھر بھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اور میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا آپ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں؟ کہ ہاں بالکل، مجھے ایک ایک چیز اپنی فرینڈ کے بارے میں بالکل پرفیکٹلی معلوم ہوتی ہے. اب اگر مثال کے طور پہ یہی آپ کی فرینڈ جس کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اگر آپ کو اس فرینڈ کے لیٹ سے لنگس کا ایکس رے دکھا دیا جائے، جب تک وہ ایکس رے آپ کے سامنے نہیں آتا تو آپ کو اچھی طرح جس فرینڈ کو جاننے کا آپ نے دعویٰ کیا تھا، آپ کو نہیں پتا چلتا کہ اس کے لنگس کے اندر کیا کیفیت ہے نا؟ بالکل قرآن یہی کیفیت ہمیں ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ایک انسائیڈ آؤٹ پوری انفارمیشن دے دیتا ہے. جیسے میں اپنی بہت سی چیزوں کو، میں اپنی بہت سی اخلاقی بیماریوں کو نہیں جان سکتی جب تک کہ میں قرآن کے سامنے آ کر نہ بیٹھوں، جب تک کہ میں قرآن کی روشنی میں اپنے ڈائگنوسس کو اپنے سامنے نہ لے کر آؤں. تو ہم کسی حد تک اپنے تھاٹ پیٹرن کو جانتے ہیں، ہم کسی حد تک اپنی فکروں کو جانتے ہیں، ہم کسی حد تک اپنی عادات کو جانتے ہیں. لیکن قرآن کے لینس میں ہر مومن اپنے آپ کو کریٹیکل انالیسس میں لے کر آتا ہے. وہ اپنے اوپر یہ لینس سب سے پہلے فٹ کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن فرقان ہے، اور ایگزیکٹلی قرآن بتا دیتا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں کس کس جگہ پر غلطی ہے. اور خاص طور پر وہ خواتین، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے انکلوڈ کر رہی ہوں، ہم سب خواتین جو قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، کہیں خود کو قرآن سے جوڑنے کے بعد ہم نے اس طرح سے اپنا تزکیہ کرنا تو نہیں چھوڑ دیا کہ ہم اپنی برائیوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، اپنے اخلاق کو سٹڈی نہیں کر پا رہے، دوسروں کے اوپر پولیسنگ کرنے میں اتنے بزی ہیں کہ ہمیں یہی نہیں نظر آتا کہ ہم کب اپنا خود تقوی جو ہے وہ اپنے کسی ایک عمل سے ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم اگر اپنی زبانوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس رمضان یہ کوشش خاص کرنے کی ضرورت ہے. چاہے ہم کتابوں کی کتابیں نہ پڑھیں، چاہے ہم کلاسز پر کلاسز نہ لیں، چاہے ہم جو ہے وہ کورسز پر کورسز نہ کریں، لیکن اگر اس رمضان ہم نے اس رمضان کے موقع کو غنیمت سمجھا اور اس کا بیسٹ استعمال کیا اپنی زبان کو تزکیہ کرنے کے لیے، مکارم اخلاق کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، اپنی زبان کو غلط انداز بیان سے روکنے کے لیے، تو انشاءاللہ یہ امینس برکت کا باعث بنے گا. ایک رمضان بھی جس کو نصیب ہو جائے وہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے. آپ سب نے وہ ابن ماجہ میں آنے والی حدیث کا واقعہ سنا ہوگا جو حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید جو ہیں وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کے اپنا ایک خواب سنایا تھا، اور حضرت طلحہ کا خواب یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دو لوگ تھے، ظاہر ہے وہ دو بھی صحابی تھے تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے. تو کہتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس دو شخص، نام نہیں بتا، اس حدیث میں نام منشن نہیں ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس دو شخص ایک ہی دن آئے اور ایک ہی دن میں دونوں مسلمان ہوئے، اور ان میں سے پھر ایک جو تھا اس نے اپنے آپ کو جہاد میں، اسلام کی سربلندی میں اپنے آپ کو ادھر ڈائیورٹ کر دیا اور بہت محنت کرتا تھا. یعنی جب بھی کوئی موقع ہوتا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کا انتقال بھی ایک شہید کے طور پر ہوا، یعنی اس کو شہادت کی موت قتال میں نصیب ہوئی. جو دوسرا دوست تھا اس کا، یا دوسرا شخص تھا جنہوں نے ان کے ساتھ ہی ایک ہی دن رسول اللہ کے پاس آ کر اسلام قبول کیا تھا،
یہ وہ تھے جن کا انتقال ایگزیکٹ 1 سال کے بعد ہوا، یعنی پہلے والے کو شہادت نصیب ہوئی، دوسرے والے کا فزیکل ڈیتھ ہوئی، طبعی موت ہوئی، لیکن 1 سال کے بعد ہوئی۔ تو حضرت طلحہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا حضرت طلحہ نے، تو حضرت طلحہ نے دیکھا کہ یہ دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اینڈ اٹس لائک جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب خواب ہے حضرت طلحہ کا، خواب میں حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے میں سے ایک پکارنے والا آیا، اور اس نے ان کو اندر اپنے ساتھ لے گیا جن کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا اور فزیکل ڈیتھ ہوئی تھی، طبعی موت ہوئی تھی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت اللہ کہتے ہیں خواب میں پھر دوسرا پکارنے والا آیا اور ان شخص کو اپنے ساتھ پکار کر لے گیا جن کی 1 سال پہلے شہادت سے جو تھی وہ موت ہوئی تھی، یعنی جن کو شہادت نصیب ہوئی تھی، وہ پکارنے والا ان کو پکار کر لے گیا۔ اور اب خواب میں حضرت طلحہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جو پکارنے والا تھا وہ تیسری دفعہ پھر آیا، اور حضرت طلحہ نے جیسے اپنے آپ کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا اور ان سے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت طلحہ نے یہ خواب اور صحابہ کو سنایا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ اچھا جس کی شہادت ہوئی اس کو پہلے جنت میں نہیں داخل کیا گیا۔ اسی حیرانگی میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضرت طلحہ نے اپنا خواب ان صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا خواب سننے کے بعد حضرت طلحہ سے اور باقی صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ کیوں حیران ہو رہے ہو اس بات پہ، یعنی اگر جس کا انتقال فزیکل ڈیتھ سے ہوا تھا اس کو پہلے پکار لیا گیا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریزن دی نا، وہ ریزن اس وقت ہمیں شکر گزار بنانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ کی حدیث کے مفہوم میں آپ کے سامنے مفہوم رکھ رہی ہوں کیونکہ میں ایگزیکٹ عربی نہیں پڑھ رہی ہوں تو میں اس لیے اس کو مفہوم کہہ رہی ہوں۔ تو جو مفہوم حدیث آتا ہے وہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ جس شخص کا انتقال فزیکل ڈیتھ سے ہوا تھا، کیا اس کو 1 سال ملنے کی وجہ سے ایک رمضان نصیب نہیں ہوا تھا؟ کیا اس رمضان میں اس نے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس رمضان میں اس نے نمازیں اور عبادات نہیں پڑھی؟ اس 1 سال کی رمضان ملنے کی وجہ سے اس شخص کا اور جو شہید 1 سال پہلے ہوا تھا اس شخص میں، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا۔ سو یہ ہے رمضان کی برکت جس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، جس رمضان کے ایک ایک لمحے کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، جس رمضان کے اندر میکسیمم کیپیسٹی میں، بہترین کیپیسٹی میں ایک ایک لمحے کو عبادت بنانے کی فکر ہونی چاہیے، چاہے وہ عبادت آپ نے کسی کی خدمت کر کے کی، چاہے وہ عبادت آپ نے اللہ کی عبادت کر کے کی، چاہے وہ عبادت آپ نے نرم گفتگو، نرم مزاجی، سافٹ سپوکن بن کر کی۔ سو ایک ایک لمحہ اس رمضان کا ہم بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی ڈسپلن اڈاپٹ کرنا ہے، عبادت کا ہو یا ہمارے اخلاق کا ہو، دس از دا بیسٹ منتھ ٹو اسٹارٹ۔ اور اس میں بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس مہینے اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ کر لے۔ قرآن ہماری برائیاں ہمیں بتانے لگ جاتا ہے، اور بس پھر ہم ایک ایک کر کے اپنے اندر سے ان برائیوں کو نکال کر دور کر سکتے ہیں۔ سو جہاں ہم انشاءاللہ اپنی نمازوں کو درست کریں گے، جہاں ہم فرائض کو تھامیں گے، جہاں ہم اپنا لباس درست اور ڈیسنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں ساتھ ساتھ ہم اس رمضان سورت الہمزہ کی روشنی میں زبان کے استعمال میں بھی بہت محتاط ہو جائیں گے۔ سوچیں اگر زبان کی حفاظت پر جنت میں داخلے کی ہمیں جو ہے وہ گارنٹی مل رہی ہے تو یہ کوئی عام سودا نہیں ہے، اٹس اے ویری ہیوی ڈیل۔ اپنی زبانوں کو تھامیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہت سے ان گناہوں سے بچا سکیں جو گناہ شاید ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ صحیح؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ ہمارا اس پر حساب لے گا کہ ہم نے زبان سے کیا کہا؟ یعنی معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ صحابہ اور ہم اتنے حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ اب کیا ہمارے ان الفاظ پر جو ہم زبان سے بول دیتے ہیں اس کے اوپر ہم اکاؤنٹیبل ہیں؟ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مفہوم آتا ہے کہ کیا وجہ ہوگی کہ لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں دھکیلا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ جو ان کی زبانوں نے بویا ہے،
اس لیے آپ کہا کرتے تھے، ابن ماجہ میں آتا ہے تکف علیک ھذا، اپنی زبان کو روک کے رکھو. تکف، کف سے نا آپ کے بازو پہ آستین پہ کف لگا ہوتا ہے، تو وہ کف بٹن بند کرتے ہیں کف بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے آپ کا سلیو وہاں رک جاتا ہے. تو عربی زبان میں کہتے ہیں تکف علیک ھذا، زبان کو پکڑ کے زبان کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ریسٹرین کر کے رکھو، اس کو روک کر رکھو. وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اور انسان جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی دے گا. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو بہت بڑی تباہی سے بچا سکتی ہیں. میں اور آپ ہمزہ اور لمزہ کی طرف کیسے نہ بڑھیں، 4 چیزیں آج اپنے پاس لکھ لیں جس کو ہم اپنی گفتگو میں شامل کرنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ 4 چیزیں جو ہم نے آج سے تھامنی ہیں تاکہ ہم ہمز اور لمز کے قریب بھی نہ جائیں. نمبر 1، اور یہ سب 4 پوائنٹس وہی ہیں جو آپ کو قرآن اور احادیث کے مختلف ایکسپلینیشنز سے ہی اسکالرز بتاتے ہوئے ملتے ہیں. میں نے بالکل کنسائز کر دیا. 4 کام جو ہم نے کرنے ہیں اگر ہم اپنی گفتگو کو فلٹر کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں گناہ شامل نہ ہو، اگر ہم مکارم اخلاق اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، پلیز سب سے پہلے تو یہ فکر چھوڑ دیں، بلکہ ان تمام فکروں کو چھوڑ دیں جس کا آپ سے کنسرن نہیں ہے. انسان کے ایمان کی پرفیکشن کی علامت، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے ایمان کے کامل ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان وہ چھوڑ دے جو اس کا بزنس نہیں ہے، جو میرا کنسرن نہیں ہے. میں اس کے اندر کیوں اتنا انکوزیٹو ہوں، میں کیوں اس کی اتنی فکر کروں؟ آٹومیٹیکلی زبان کئی طرح کی گوسپ سے بچ جائے گی. آپ بہت سی یوز لیس ڈسکشنز چھوڑ دیں گے. آٹومیٹیکلی آپ ہمز اور لمز کے راستے کی طرف نہیں بڑھیں گے. میں آپ کو بہت پریکٹیکل مثال بتاؤں. مثال کے طور پر آپ کی دوست آپ کو بتاتی ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جس چیز کا آپ سے تعلق نہیں ہے اس میں انکوزیٹو نہ ہو. یہ سب سے پہلا کام آج سے کرنا ہے. آپ کی دوست آپ کو بتاتی ہے، میں کہہ رہی ہوں دوست، بہن نہیں ہے. ظاہر ہے بہن ہوگی تو آپ پھر 4-6 سوال اور بھی کر سکتی ہیں. صحیح، یہ ہے ایک کیئرفل ایٹیٹیوڈ. دیکھیں کوئی حلال حرام کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ کو بتائی جائے نا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ یہ کریں، اور یہ مثال میں دے رہی ہوں، سو اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اب اگر میں نے یہ کر لیا تو یہ گناہ ہو جائے گا. دیکھیں جو گناہ اور ثواب ہے نا وہ قرآن میں سیدھا سیدھا بتا دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتا دیا. اب اس کے بعد جو اسکالرز بتاتے ہیں یا کوئی آپ کا استاد بتاتا ہے یا کوئی آپ کا مینٹور بتاتا ہے، تو وہ آپ کو ایک سٹریم لائن کرنے کے لیے، ایک اپنی زندگی میں ایکشن اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کے لیے طریقہ بتا رہا ہوتا ہے. سیم از دا طریقہ جو میں اس وقت آپ کو مثال دے رہی ہوں. کس ریفرنس سے مثال دے رہی ہوں؟ جس چیز کا آپ سے تعلق نہیں ہے اس کی کھوج کوریز میں نہ پڑیں، بیکاز یہ عمل آپ کو الٹیمیٹلی ہمزہ اور لمزہ کے راستے پر چلانے سے بچاتا ہے. کیسے؟ آپ کی دوست آپ کو بتاتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی بات پکی کر دی. اب جب فون پہ بتایا اس نے آپ کو یا میسج پر بتایا، اب جب آپ کی اس سے ملاقات ہوگی تو وہ آپ کو خود ہی بتا دے گی. اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے زبان کو روک کے رکھیں کہ اب آپ اس کے اوپر میسجز کی بھرمار نہ کر دیں. اچھا بتاؤ بتاؤ کون ہے، اچھا بتاؤ بتاؤ کتنا پڑھا ہوا ہے، اچھا بتاؤ بتاؤ جو تم نے اپنے بیٹے کے لیے بچی دیکھی ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے، اس کا کلر کتنا ہے، تصویر تو دکھاؤ، اور یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو. یہ کوئی حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ یہ دائرہ بڑھتا جاتا ہے. جو چیز آپ سے تعلق نہیں رکھتی ہے اس میں انکوزیٹو نہ ہو. آپ کی دوست آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہے، الحمدللہ. نہیں بتاتی، ایون دین الحمدللہ. اس میں ناراضگی کا بھی کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہمیں ہمز اور لمز کے راستے سے رکنا ہے، اگر ہم نے اپنے اخلاق کو ریفائنڈ کرنا ہے، تو سب سے پہلا کام آج سے ہم کیا کریں گے کہ جو چیزیں ہم سے کنسرن نہیں ہیں، دوز آر آؤٹ آف آور بزنسز. بزنسز کا مطلب جس کا ہماری فیملی، ہمارے عمل، ہماری ڈیلی لائف سے، ہمارے حساب کتاب سے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی سے جس کا تعلق نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیں. نمبر 2، جو انسان آپ کے سامنے موجود نہ ہو جب آپ 2 لوگوں میں، 4 لوگوں میں، 8 لوگوں میں، 10 لوگوں میں بیٹھے ہوں، تو اس انسان کو کوشش کریں کہ آپ ڈسکس نہ کریں. یا تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں جو سامنے موجود نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے، تب تو آپ اس کو ڈسکس کر لیں.
مطلب وہ کہتے ہیں کہ انلیس آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوں تو تیسرے انسان کو ڈسکس کریں جو سامنے موجود نہیں ہے، ورنہ کوشش کریں کہ جو سامنے نہیں ہے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، ورنہ 90% اگر تعریف نہیں ہوگی تو کوئی برائی ہو جائے گی اور کوئی برا لفظ یا کوئی بری عادت زبان سے نکل جائے گی، اور اگر یہ ہو گیا تو یہ یا تو غیبت بن جائے گی، اور اگر اس شخص میں نہیں ہوئی تو بہتان بن جائے گی۔ تو دوسرا ایک عمل جو ہم پریکاشنری میجرز کو لیتے ہوئے اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ جس انسان کو آپ اپنی اس گیدرنگ میں نہیں پاتے اس کا تذکرہ صرف ایک ہی صورت میں کریں کہ آپ اس کی تعریف کریں، ورنہ کسی ایسے انسان کو مت ڈسکشنز میں لے کر آئیں جس کو آپ اس وقت ڈسکس کریں گی وہ سامنے موجود بھی نہیں ہے اور آپ اس کی تعریف بھی نہیں کریں، ورنہ آٹومیٹیکلی یہ چیز انکلائنڈ ہو جائے گی ٹورڈز گوسپ، اور جب یہ گوسپ کی طرف انکلائنڈ ہوگی سو ڈیفینیٹلی پھر جو ہے اس کا ڈائریکشن وہ یا تو جائے گا ہومس کی طرف یا جائے گا لمس کی طرف، بیک بائٹنگ کی طرف یا چگلی کی طرف یا نمیمہ کی طرف، کسی وقت بھی چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دیں بالکل ہی۔ اور تیسری چیز جو اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ اپنی گفتگو کو ریفائن کرتے ہوئے ہومز اور لومز سے کیسے بچ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب آپ گفتگو کریں نا تو الفاظوں کا سلیکشن بہت کروڈ نہ کریں، کروڈ لائک جس لفظ کو آپ ایک آپ کے لیے ہو سکتا ہے ایک لفظ کروڈ نہ ہو، ایک لفظ آپ کے لیے ہارش نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو وہ برا لگتا ہو یا اس کو ہارش لگتا ہو، تو پھر اس لفظ کا استعمال چھوڑ دیں۔ تو تیسری چیز آج سے آپ خود دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنے کی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اس وقت ہمارے پاس بیسٹ پاسبلٹی ہے کہ ہم ایک چھوٹے سرکل کے اندر ان 4 چیزوں کو، ان 4 اینگلز کو اپنی زبان کی حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، اور گھر اس کی سب سے بہترین درسگاہ ہے۔ سو ہم جب گھر کے لوگوں میں ہوں تو جب ڈسکشن آپ کے ہسبینڈ کریں مثال کے طور پر اپنے آفس کے کسی بندے کا، سو اب جتنا وہ بتا دیں بس اتنا کافی ہے، اب اس کے بعد ان کی بیگم کیا کرتی ہیں اور ان کے بچے کتنے ہیں اور ان کی امی کیا کرتی ہیں اور ان کی امی کے بھائی بہن کتنے ہیں، ڈونٹ فال انٹو اٹ۔ ایک یہ چیز ہم گھر سے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں یا آپ ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہیں یا آپ ساس سسر کے ساتھ بیٹھی ہیں تو کوشش کریں کسی تھرڈ پرسن کو ڈسکس نہ کریں until unless کہ آپ اس کی تعریف کریں۔ ان دا سیم وے اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ مثال کے طور پر آپ بیٹے ہیں، مثال کے طور پر آپ بہن ہیں، مثال کے طور پر آپ بیوی ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بہو ہیں، آپ کی گفتگو میں کبھی کسی اپنے گھر والے نے آپ کو یہ کہا کہ پلیز یہ والا لفظ یوز نہیں کیا کریں مجھے بہت برا لگتا ہے؟ اگر کوئی بھی لفظ آپ کو ایسا یاد آ رہا ہے جو چاہے آپ کے شوہر نے کہا، چاہے آپ کی ساس نے کہا، چاہے آپ کی امی نے کہا، چاہے آپ کے ابو نے کہا، چاہے آپ کے بھائی نے کہا، چاہے آپ کی بہن نے کہا کہ دیکھیں آپ پلیز یہ والا لفظ نہیں استعمال کیا کریں مجھے بہت آکورڈ سا لگتا ہے، اور وہ واقعی ایسا لینگویج کا لفظ ہے جو کہ آپ شاید اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنی کمیٹی پارٹی میں، اپنی کٹی پارٹی میں، اپنی کلب کی گیدرنگ میں، اپنی ہائی ٹی فرینڈز کے اندر آپ نہ بولیں، لیکن ہم اکثر گھر والوں کو جو ہے وہ ہر طرح کی زبان کے استعمال سے چھلنی کر دیتے ہیں، بیکاز وہ تو ہمارے اپنے ہیں نا، سو اپنے ہیں تو انہوں نے کہاں جانا ہے، سو ڈو وٹ ایور وی وانٹ، ہمارا یہ والا کانسیپٹ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اس رمضان ہم سورۃ الہمزہ کی اسٹڈی کرتے ہوئے اپنی زبان کے استعمال کو ریفائن کریں گے۔ سو بہتر ہے کہ کروڈ لینگویج، کروڈ ٹرمینالوجی، کروڈ ہارش ورڈز کا استعمال چھوڑ دیں، بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں جب آپ اس کو اسکالرز کی تعلیمات میں احادیث کے ریفرنس میں اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ کلیئرلی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ تعلیمات کا پیٹرن اسٹڈی کرتے ہیں اس میں واضح پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان ایک طرف مسلمان ہو، ایک طرف اللہ کا خوف رکھنے والا بھی ہو، ایک طرف عبادت کرنے والا بھی ہو، لیکن لوگ اس کی زبان سے تنگ آتے ہوں، سو اس شخص کو پناہ مانگنی چاہیے بیکاز ہی از گیٹنگ انکلائنڈ ٹورڈز ہپوکریسی۔ وہ انسان منافقت کی طرف بار بار انکلائنڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ منافق ہوتا ہے جو غصے میں نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہے، منافق ہوتا ہے جو جب جھگڑتا ہے تو ابیوسو ہو جاتا ہے، اور منافق ہوتا ہے جس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ مومن کی شخصیت کے لیے یہ بے فٹنگ نہیں ہے
کسی بھی موقع پر کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر غصے میں آ کر غلط الفاظ استعمال کریں. اینڈ اسٹاپ سیئنگ دس کہ اصل میں مجھے نا میرے بچوں نے غصہ دلا دیا تھا اس لیے میں نے گندی گندی زبان استعمال کر لی. ڈونٹ سے دس. یو شوڈ لرن ہاؤ ٹو کنٹرول یور سیلف. کسی کے ہاتھ میں آپ کی زبان کا ریموٹ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. زبان آپ کی ہے نا تو آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. جذبات آپ کے ہیں نا تو آپ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے. عقل آپ کی ہے نا تو آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. ووکیبلری آپ کی ہے تو آپ کے استعمال میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سو دس از نمبر 3. اینڈ نمبر 4 اینڈ دا فائنل ون جو اسکالرس کہتے ہیں کہ انسان ہمز اور لمز کے راستے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اڈاپٹ کرے, اور وہ یہ ہے کہ آج سے پلیز یہ آنکھوں آنکھوں میں کسی انسان کو دیکھ کر کسی تیسرے کے ساتھ یہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرنا چھوڑ دیں کہ اگر وہ انسان جس کو دیکھ کر آپ نے اشارہ کیا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے اشارے دیکھ لے تو انکمفرٹیبل ہو جائے. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں. اور پھر اگر کوئی غصے میں جذبات میں مینشن کر دیتا ہے نا کہ دیکھیں آپ نے اس وقت نا بہت ہی ایک ہارش انداز میں مجھے دیکھا تھا, آپ نے نا بہت ہی ہرٹفل وے میں مجھے دیکھا تھا, آپ نے اس وقت نا مجھے دیکھ کر نا سامنے والی خاتون کو ایسے بالکل ایک جسچر پاس کیا تھا جیسے یو ور موکنگ ایٹ می. جب کوئی ایسا کہہ ہی دے ہمت کر کے تو پھر انسان بعد میں شرمندہ ہو کے کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں, پھر جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں, نہیں 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 میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب وہ نہیں تھا, حالانکہ پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. سو اس چیز سے اپنے آپ کو اگر ہم واقعی بچانا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اس کو پریکٹس شروع کر دیں. کسی کو ایسی نظروں سے مت دیکھیں جو اس کو انکمفرٹیبل کر دیں. اور دیکھیں ابھی میں نے ایکس رے کی بات کی نا کہ قرآن بالکل ہمارے اندر کا اخلاقی ایکس رے ہمیں دکھا دیتا ہے. ہم اپنی غلطیاں جانتے ہیں, کوئی جانے یا نہ جانے, رب جانتا ہے یا آپ اپنی غلطیاں خود جانتے ہیں. کس وقت ہم کسی کو حقارت سے دیکھتے ہیں, کس وقت ہم کسی کی تحقیر کرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں, کس وقت ہم کسی کو بلٹل کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اچھی طرح جانتے ہیں. پھر چاہے ہم ہزاروں جسٹیفیکیشنز دیں, نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا بہن, ارے میں تو صرف ایسے ہی اس کو دیکھ رہی تھی, میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا. دس از ریڈیکولس. سامنے والا آپ کی وائبز لے لیتا ہے. یہ جو ہماری اندر کی انرجیز ہوتی ہیں نا, ہماری آنکھوں کے ساتھ تو ویسے بھی ہماری انرجی لیولز جو ہیں وہ سیٹ ہوئے ہیں. سو آپ کے فیشل ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں وہ اگر کسی کو پازیٹیو وائبز دے رہے ہیں, اٹ مینس یو ڈیفینیٹلی ہیو پازیٹیو وائبز فار دیٹ پرسن. اور اگر آپ کے فیشل ایکسپریشنز جو ہیں وہ کسی کو نیگیٹو وائبز دے رہے ہیں, اٹ مینس یو ہیو نیگیٹو وائبز ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم فار دیٹ پرسن. سو یہ وہ چیزیں, یہ 4 چیزیں ہیں جس کو آج ہم لے کر انشاءاللہ آج کی کلاس سے اٹھ رہے ہیں, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہم عورتوں سے بہت محبت کرتا ہے. اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دی ہے, اور ہم نے اپنے مکارم اخلاق کے اوپر آج سے محنت رمضان کے مہینے سے شروع کرنی ہے. سو ہم آج سے انشاءاللہ معاملات میں, گفتگو میں ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے جن کا ہم سے کنسرن نہیں ہے, تاکہ ہم ہمز اور لمز کے راستے پر نہ جائیں. ہم آج سے اپنی گیدرنگز میں کسی اس انسان کو ڈسکس نہیں کریں گے جو سامنے موجود نہ ہو, انٹل کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہوں. اور ہم کروڈ لینگویج, ہارش لینگویج کا استعمال جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بالکل بند کر دیں گے. ایک چیز اور, جب ہم کہتے ہیں نا یہ والا پوائنٹ, پہلا والا پوائنٹ کہ جو چیز آپ سے کنسرن نہیں ہے اس میں نہ پڑے, اس پوائنٹ میں ایک چیز بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بات جتنی ہو پلیز اتنی ہی کہا کریں. بعض اوقات بات ہوتی ہے 3 جملوں کی, ہم ایمبرائڈری کر کر کے اس کو 3 سے جگہ جو ہے وہ 36 جملوں کا بنا دیتے ہیں. اٹس جھوٹ, اٹ مائٹ بی بہتان. سو بی ویری کیئرفل. سو بات جتنی ہو اتنی کی جائے. ایک تھرڈ پرسن جو سامنے موجود نہیں ہے اس کو ڈسکس نہ کیا جائے, ہارش ٹرمینالوجی استعمال نہیں کی جائے, اور کسی بھی تیسرے انسان کو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہوئے ہاتھوں سے یا آنکھوں سے کوئی اشارہ نہ کیا جائے. اسی پوائنٹ آف ویو کو, جو کہ ابھی میں نے آخری آپ کو پوائنٹ آف ویو بتایا ہے, یہ آنکھوں سے اشارہ کرنے والا, جس میں آپ سامنے والے کو بہت بلٹلنگ احساس دے رہے ہوتے ہیں, اس ریفرنس میں انشاءاللہ کل ہم اپنی بات کو شروع کریں گے اسی حصے میں جس میں ہم خود اپنے آپ کو ہومز اور لمز سے بچانا چاہ رہے ہیں. دس از اسپیسیفکلی فار آور بچاس. یہ جو ڈسکشن کل والی ہوگی انشاءاللہ, بیکاز نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے آج کل کے جنریشن کے بچے اپنے آپ کو اس 4تھ پوائنٹ پر کسی بھی طرح سے ریفائن نہیں کر پا رہے, اور یہ کسی انسان کو بلٹل کرتے ہوئے اس کو مذاقیہ انداز میں دیکھنا
اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو اس کا موکری کرنا، اس کو ریڈیکیول کرنا، دس از سو کامن ان دس کمنگ جنریشن کہ اب ان کو نہ بڑوں کا احساس ہے، نہ استاد کا احساس ہے، اور نہ ہی ان کو ماں باپ کا احساس ہے. سو انشاءاللہ ٹموروز سیشن ول بی ریلیٹڈ ٹو اگین ہومس اینڈ لومس، اینڈ وی ول اسٹارٹ ود ون ایسپیکٹ جو کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی اولادوں کو سمجھانا ہے. وہ ادب کا، مکارم اخلاق کا وہ پہلو ہے جس میں وہ اپنی آنکھوں اور اپنے فیشل ایکسپریشن سے کسی بڑے کو کبھی یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ جس میں سامنے والے بڑے کو یہ محسوس ہو کہ انہوں نے ان کی انسلٹ کر دی. اور جتنا ہم سکھائیں گے انشاءاللہ ہماری اولادیں سیکھ لیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو ایک ایسی کھلی ہدایت کی کتاب بنا دے کہ ہمارے روز و شب بہترین ہو جائیں جیسا کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے. اللہ ہمیں اس ہدایت کی نعمت سے، اللہ ہمیں اس قرآن کی نعمت سے، اللہ ہمیں دنیا میں اپنی تمام نعمتوں سے کبھی بھی زوال کا شکار نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح مسلم میں دعا سکھائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں، آپ کی اس وقت پروٹیکشن چاہتے ہیں اس چیز سے کہ ہمارے اوپر نعمتوں کا زوال آ جائے. وتحول عافیتک، اور ہم آپ کی حفاظت میں آتے ہیں کہ آپ کی عافیت جو ہے وہ سزا میں بدل جائے. وفجاءۃ نقمتک، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پنشمنٹ کے انڈر آ جائیں. وجمیع سخطک، ہم آپ کی ہر طرح کی ناراضگی سے آپ ہی کی حفاظت میں آتے ہیں. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.